अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद मालिक। पॉलिटिकल खबरों पे तो आप सारे अपडेटेड हैं। टेंशन बिल्कुल अब फीवर पिच पे चली गई है। ख़ास तौर पे कल जब एक पीटीआई वर्कर की शहादत हुई, मौत शहादत जो मर्जी कह लें, अब गवर्नमेंट कहती है मौत है, दूसरे कहते हैं शहादत है, लेकिन वन मैन लॉस्ट हिज लाइफ। उसके बाद टेंशन बहुत ऊपर चली गई है। इलेक्शंस का भी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। पंजाब में स्केड्यूल अनाउंस हो गया, लेकिन किसी को यकीन नहीं कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा। केपी में गवर्नर साहब अभी तक लंबी बात डाल रहे हैं। अब उन्होंने मीटिंग कर रही है इस्लामाबाद में आके। ये तो है पॉलिटिकल। खान साहब 13 को आएंगे, देखेंगे क्या होता है। नहीं आते तो उनकी बेल ख़त्म हो जाएगी, फिर एक नया साइकिल चलेगा। बट वाइल ऑल दिस इज़ हैपनिंग, मैशत जौन सी है वो बिल्कुल नोज डाइव कर गई है। और डेली बेसिस पे तो आप और मैं भुगत ही रहे हैं, लेकिन 2-3 बड़ी इलामी खबरें अब सामने आ रही हैं जब देखा जाए। एक खबर आज चली है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, जिसके अंदर बताया गया है डेटा लेके स्टेट बैंक का कि इस साल जो है 22 अरब डॉलर्स आपने देने अगले 12 महीनों में। 22 बिलियन डॉलर्स की आपने पेमेंट करनी है फॉरेन डेट की। ये सिर्फ एक पेमेंट है। आज से 1 माह पहले के मैं कुछ फिगर्स आपको शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आज के प्रोग्राम को पहले आप सिंक इन कर जाएं कि हम खड़े कहाँ हैं। आज से 1 माह पहले एक आर्टिकल लिखा मुर्तज़ा सैयद साहब ने, जो एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक भी रहे, और उन्होंने कुछ फिगर्स कोट किए। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को अगले 5 साल तक 2027 तक करीबन हर साल 35 बिलियन डॉलर्स चाहिए अपनी ऑब्लिगेशंस मीट करने के लिए। 35 बिलियन डॉलर्स एवरी ईयर टिल 2027। अभी हम 2023 के अंदर हैं, और हर साल 5 साल तक 5% अपने जीडीपी का आपने सिर्फ सर्विस डेट करने में लगाना है, जबकि टोटल आपका टैक्स इनटेक 10% है। और ये जो 22 अरब डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर स्टेट बैंक के फिगर्स में अगले 12 माह में कोई इनफ्लो ऑफ लोन्स अभी नहीं जाहिर हुआ हुआ। सो 22 बिलियन आपने देने हैं, कहाँ से देंगे, क्या होगा। हाल ये है कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, जब उनसे पूछा जाए तो वो कोई दिलासा या कोई बात करने के बजाय, अभी आपसे क्लिप शेयर करूंगा, वो 100 मील घंटे की रफ्तार से रिपोर्टर्स को डिस करके गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो भी आपको दिखाता हूँ। कुछ दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी, जो उन्होंने कहा जी मिस इंटरप्रेट की गई है। जब उन्होंने कहा कि जी अल्लाह के नाम पे मुल्क बना है तो ये गारंटी है कि अल्लाह के नाम पे चलेगा। बिल्कुल हमारा एतबार अल्लाह पे है, लेकिन वोट हम देते हैं गवर्नमेंट्स को, तो एक्सपेक्ट हम उनसे करते हैं कि वो जवाब देंगे। और तो और देखें, कुछ 2-3 दिन पहले उनको इस मुल्क के कुछ बहुत बड़े बिजनेसमैन को आर्मी चीफ के पास ले जाना पड़ गया हौसला दिलाने के लिए। अच्छा मेरी गल नहीं मान दिया ना, मान लो। इस किस्म की हमारी पॉलिसीज़ की हालत है। कोशिश करेंगे आज समझने की कि आर वी डूम्ड, डन एंड डस्टेड, या अभी भी कुछ हो सकता है। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है डॉक्टर आबिद क्यूम सुलेरी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट। उनके साथ शहबाज राना साहब, अपना कॉरस्पॉन्डेंट, इकोनॉमिक कॉरस्पॉन्डेंट है एक्सप्रेस ट्रिब्यून का, अपना प्रोग्राम शो करते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ पे रिव्यू के नाम से। और हम कहते हैं कि हमारी डिप्रेशन का 99% ज़िम्मेदार ये आदमी है। ये रोज़ाना कोई ना कोई ख़बर डिप्रेसिंग लगाते हैं और फिर हम इनसे बहस करते हैं। आप हमें डिप्रेशन बहुत देते हैं राना साहब, ऑन रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूँ। और हमें शहबाज जैदी साहब ने ज्वाइन किया है, फॉर्मर चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। लेकिन मैं शुरू में पहले चाहता हूँ कि आज सुबह ये जब IMF की बात हो रही थी कि जी डील हो रही है, नहीं हो रही, ये कब हो जाएगा पैकेज, जी शहबाज राना साहब आप हंस रहे हैं, आप भी इस ग्रोह में शामिल थे। क्या हुआ, रुक के क्यों नहीं बताया फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ? उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। जो एक बात उन्होंने आज सुबह वहाँ पे की वो यही थी जी कि इन नेक्स्ट फ्यू डेज जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो हो जाएगा। और ये इन नेक्स्ट फ्यू डेज हम सुन रहे हैं, ये तो 10 फरवरी, ये तो फरवरी से सुन रहे हैं, 10 फरवरी से, जिस दिन वो चले गए थे अपना टॉक्स इनकम्प्लीट करके, तो तब से हम सुन रहे हैं। अब मसला ये है कि हुकूमत स्ट्रेट अवे कह भी नहीं सकती कि जी 15 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा। हमें ये चीज़ क्लियर थी कि बहुत भी जल्दी अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ, क्योंकि इन्होंने जो MEFP का डॉक्यूमेंट, बुनियादी डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी वो पॉलिसी कंडीशंस और फ्यूचर का वे फॉरवर्ड होता है, वो उसके उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया ही इनको 10 फरवरी को, बजाय कि जो इन्होंने इनके प्लान के मुताबिक कुछ 4 या 5 फरवरी को देना, तो उसके बाद उसको स्टडी करते हैं टाइम लगता है। अटकी कहाँ हुई है बात? देखिए जो ऑन द रिकॉर्ड चीज़ है वो 2 है हमारे पास स्टेटमेंट। एक तो इसहाक डार साहब की अपनी जो लास्ट फ्राइडे को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा जी कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है, वन ऑफ द 2 आउटस्टैंडिंग इश्यूज उन्होंने इसको बोला।
اور دوسرا ایسٹر پیریز جو IMF کی کنٹری ہیڈ ہیں، انہوں نے بھی رائٹرز کو ایک انٹرویو دیا یا ان کو ایک اسٹیٹمنٹ ذرا آسان لفظوں میں بتائیں آڈینس کے لیے ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ سے کیا مراد ہے؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ IMF کہہ رہا ہے کہ اگر آپ دیوالیہ نہیں ہونا چاہتے اور آپ اپنے آپ کو کرنٹ رکھنا چاہ رہے ہیں اپنی غیر ملکی ادائیگیوں کے اوپر، تو اب سے لے کر جون تک آپ کو $7 ارب چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کے قرضوں کی ادائیگی بھی شامل ہے، اگر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے جتنا ہے وہ ایک اور ڈسپیوٹڈ چیز ہے وہ بھی شامل ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ 7 نہیں $5 ارب ہے. تو ایک تو یہ کہ یہ ایک بنیادی یہ وہی بات ہے جو کہہ رہے تھے جی آپ دکھائیں کہ اچھا جی ہمیں وعدے دکھا دیں کہ سعودی عربیہ نے اتنے دے دیے یا دے رہا ہے، سعودی عربیہ کی اکوپمنٹ دکھا دیں، چائنا کی دکھا دیں، UAE کی دکھا دیں، یہ وہ بحث ہے. یہ وہی بحث ہے. ایک تو یہ چیز ہے اس کے اندر. دوسرا اس کے اندر اچھا پھر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کی بھی فائنینسنگ بھی شامل ہے. پہلے تو اس پہ طے ہونا کتنا پیسہ چاہیے، اور دوسرا جتنا بھی چاہیے $5 ارب چاہیے، $7 ارب چاہیے، تو اس میں وہ سیکنڈ پارٹ جس میں آپ بات کر رہے ہیں کہ پھر سعودی عرب ہمیں یہ کمٹ کرے کہ ہاں وہ واقعی پاکستان کو یہ چیز دے رہے ہیں، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. اگست 2022 میں جب IMF نے اس وقت $1.1 ارب قرضے کی قسط منظور کی تھی تب بھی یہ بات آئی تھی. تو اس وقت فرق صرف یہ تھا کہ IMF کے میں جو ان کے ڈائریکٹرز ہیں ممالک کے، اس کے بورڈ کے اوپر انہوں نے ایشورنسز دی تھی. اب وہ بورڈ سے پہلے آپ سے ایشورنسز مانگ رہے ہیں. دیٹ از دا ڈفرنس. لیکن یار یہ جب لاسٹ کانفرنس بھی ہوئی تھی سعودی عربیہ میں بھی، تو وہاں بھی سعودی عربیہ کے فائنانس منسٹر نے ایجپٹ تک کو کلیئر کر دیا تھا کہ بھیا وہ دن گئے جب ہم آپ کو ڈالر پکڑاتے تھے بکسے میں، اب انویسٹمنٹس ہوں گی، پلانڈ ہوگا، اس طرح نہیں ہوگا. تو ہم پھر غلط امید لگا کے بیٹھے. اپریل 2022 میں جب وزیر اعظم گئے UAE تو وہاں پہ انہوں نے قرضہ مانگا تو UAE نے ان کو قرضہ دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ ایسٹس کچھ بیچیں تو ہم وہ کنسیڈر کریں گے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایمرجنسی کریٹ ہوئی، PM واپس آتے ہیں، لاہور چلے جاتے ہیں، عید کی چھٹیاں تھیں، اور عید کی چھٹیوں میں پرائیویٹائزیشن کے جو لوگ تھے اور فائنانس کے لوگ تھے ان کو لاہور بلایا جاتا ہے. جی بڑی ایمرجنسی میں ایک پلان تیار کیا جاتا ہے. اپریل 2023 آنے والا ہے، تو آج تک نہ تو کوئی پلان جو ہے کوئی بھی اثاثہ ان کا اس سٹیج پہ گیا جہاں پہ اس کی پرائز ڈسکوری ہو کہ پتہ چلا یہ $500 ملین کا ہے، $1 ارب کا ہے، $2 ارب کا ہے. ہم اس سٹیج تک نہیں پہنچ سکے. تو ایک تو ہماری آپ کو جتنے بھی اس وقت ملک کے اندر آگ لگی ہوئی نظر آ رہی ہو، یہ آگ آپ کو سرکاری دفاتر میں لگی ہوئی نظر نہیں آتی. وہاں پہ وہی بزنس ایز یوزول چل رہا ہے. چل پروگرام چل رہا ہے. آج جس سیمینار کی جہاں پہ ڈار صاحب نے اسپیچ کی 5 اسٹار ہوٹل کے اندر اس چیز کے اوپر سیمینار ہو رہا تھا کہ پبلک فائنانس مینجمنٹ کو کیسے بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے، ان حالات کے اندر 5 اسٹار ہوٹل میں ہم یہ طے کر رہے تھے کہ اچھی بجٹنگ کیسے کرنی ہے. ہم نے اچھی بجٹنگ کرنے کے لیے 5 اسٹار ہوٹل نہیں چاہیے آپ کو، ورلڈ بینک کی اس کے لیے گرانٹ یا لون نہیں چاہیے وہاں پہ 5 اسٹار ہوٹل میں سیمینار کرنے کے لیے. اچھی بجٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے. جب اس ملک کے ایڈیشنل سیکٹری بجٹ کو جون 2022 میں پتا تھا کہ اس سال جو ہے کمنگ جو مالی سال ابھی چل رہا ہے اس میں مردم شماری ہونی ہے، اس کا خرچہ 34 ارب روپے ہے، تو وہ 5 ارب روپے بجٹ میں رکھتا ہے. اب چونکہ 5 ارب رکھا ہوا تھا، اب بالکل دیوالیہ پان کی طرف جا رہے ہیں، تو باقی پیسے کدھر سے ہیں؟ تو پھر اب ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹتے ہیں. تو پریورٹیز ٹھیک نہیں ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، خود کو بھی دھوکہ دیا جاتا ہے اور عوام کو بھی دھوکہ دیا جاتا ہے. لیکن ہم کم از کم وہ جو ایک آپ بات کر رہے تھے ٹینشنز ہمیں اس چیز کی زیادہ ہوتی ہے کہ ان حالات کے اندر جو ملک کے اندر ہو رہا ہے ان لوگوں کو ریئلائزیشن کیوں نہیں ہو رہی، کیوں بھی آپ آج یہ کیوں 5 اسٹار ہوٹلز میں بیٹھ کے اچھے بریک فاسٹ کر رہے ہیں، اچھے لنچز کر رہے ہیں اور ڈونر منی سے کر رہے ہیں بجائے کہ اپنے کمروں میں بیٹھیں اور وہاں جا کے اپنی کتابیں ٹھیک کریں. تو ایسا پہلے ویری کوئکلی پھر ہم آ جائیں گے، یہ سعودیز اور دوسرے کیا پھر پیسے نہیں آ رہے اینڈ ہم بالکل وی آر بارکنگ اپ دی رانگ ٹری؟ دیکھیں اس وقت ایک وشیس سائیکل میں ہے. سعودی اور چائنا جو ہیں وہ ویٹ کر رہے تھے کہ جی IMF پروگرام میں جائیں گے تو پھر پیسے دیں گے. IMF یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے آپ ان سے ایشورنس لے کے آئیں یا پیسے لے کے آئیں تو پھر ہم پیسے دیں گے. MD ان کی IMF کی ان کا ایک ٹویٹ بھی چلا تھا سری لنکا کے اوپر. MD جی سیٹ کہ جی دیکھیں زبردست کام سری لنکا نے کیا، اپنی پرائر کمٹمنٹس دکھائی ہیں اپنے پارٹنرز کی، تو اب ان کا پروگرام بلاک کر رہے ہیں. اور وہ 10 مہینے کے بعد ہوا. اپریل 2022 میں سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا تھا آفیشلی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سے وہ IMF پروگرام جو ہے اس کو مٹیریلائز کرنا چاہ رہا تھا. انڈیا اس کے جو ایگزیکٹلی وہی سچویشن تھی جو ہماری سعودی اور چائنا کے ساتھ ہے. سری لنکا کی انڈیا اور چائنا کے ساتھ تھی. انڈیا سے انہوں نے جو ہے ہم کوئی مس ہینڈل کر رہے ہیں، جس طرح ابھی شہباز بتا رہے ہیں کہ وہاں تو chill.com چل رہا ہے، حکومت ایسی چل رہی ہے جیسے بزنس ایز یوزول ہے. اور یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے. میں تو 2-3 انویسٹرز کو جانتا ہوں. ایک انویسٹر ہے جو یہاں پہ یہ آٹو ری پروسیسنگ زون لگانا چاہ رہے ہیں، 4تھا سال ہو گیا ان کو، ذلیل کر کے رکھ دیا بیوروکریسی نے. کبھی یہ ہمیں پاور دے دیں، یہ ہمیں پاور دے دیں. وہ لوگ 300 ملین پہلے دن گارنٹی کر رہے ہیں انکم،
$3 بلین ایئر پاکستان کی کمائی ہے، اس میں ایک پیسہ نہیں سرکار سے مانگ رہے، صرف کہہ رہے ہیں گورنمنٹ ہمیں کام کرنے دے، اور یہ بیوروکریسی نے خون تھکوا دیا ان کو. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. اصل میں پاکستان کو عادت پڑی ہوئی تھی اپنے جو اسٹریٹجک لوکیشن کو کیش کروانے کی. ہمارے پاس ڈالر کا انفلو کبھی اس طرح کی ہمیں سچویشن نہیں دیکھنے میں ملی تھی. کبھی آپ کے پاس وار اینڈ ٹیرر تھا، پلان ہے گورنمنٹ کے سوویت پاس. یونین. Does the government have a plan? اس وقت پلان یہی ہے گورنمنٹ کا، ایک وہ ٹائٹ روپ پہ چل رہی ہے اور اس کو اپنی فارن پالیسی کو ایک سٹل اس میں بیلنس مینٹین کرنا ہے کہ اس کے امریکہ اور چائنا کے ساتھ ایکولی اچھے ریلیشن ہو، اس کے قطر اور سعودیہ کے ساتھ ایکولی اچھے ریلیشن ہو، وہ رشیا کو بھی ہاتھ سے نہیں. جیسے آپ مجھے پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک دن آپ سعودی عربیہ سے پیسے مانگنے جاتے ہیں، اگلے دن آپ قطر پہنچ جاتے ہیں، امریکہ سے کو کہتے ہیں ہمیں ریلیف دیں تو آپ ماسکو پہنچ جاتے ہیں. تو وہ جگلنگ جو ہے وہ چل رہی ہے. لیکن اس وقت جو ایک اچھی چیز یہ ہوئی کہ چائنا کی طرف سے آپ کو ایشورنس مل گئی. جو G20 کی ایک میٹنگ دہلی میں بنگلور میں ہو رہی تھی اور دہلی میں پچھلے ہفتے، اس میں بھی یہ ایک بڑا سوال تھا ڈیٹ سولوشنز کا، جس میں کہ چائنا جو ہے اور ورلڈ بینک ان کے آپس میں ٹھنی ہوئی تھی کہ کون جو ہوگا وہ اپنے ڈیٹس کو ری پروفائل کرے گا، ریسٹرکچر کرے گا. چائنا اس چیز پہ ایگری نہیں ہو رہا کہ اس کو یونیلیٹرلی کہا جائے انٹل کہ ورلڈ بینک جو ہے وہ اس میں نہیں آتا. اور سر وہ تو زیادہ میگا پہ ہم چلے جائیں گے نا، میں تو ذرا اپنے لوگوں پہ لیکن ہمارا اس پہ آ جائے گا، ہمارا کیا بنے گا. یعنی چائنا اسی وقت کرے گا جب وہ اس کو. اب میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا اور یہ سرکاری ڈیٹا ہے، جو فوڈ انفلیشن ہے، کھانے پینے کی مہنگائی ہے، ہمارے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ہے 45.2% مہنگائی چل رہی ہے رورل ایریا میں، دیہاتی ایریاز میں کھانے کی، اور 39% چل رہی ہے شہری علاقوں میں. وہ پہلے ہی غریب مرے ہوئے ہیں، وہ 45% مہنگائی اور ابھی بڑھنی ہے. شہباز صاحب کیا پلان ہے کوئی گورنمنٹ کے پاس؟ جو شہباز کا جملہ میرے دماغ سے نہیں نکل رہا، بزنس ایز یوزول پہ لگی ہوئی بیوروکریسی اور ریاست. فائنانس منسٹر صاحب تو 100 میل کی رفتار سے جاتے ہیں، اکانومی جا رہی ہے 5 میل کی رفتار سے، فائنانس منسٹر چل رہے ہیں 100 میل کی رفتار سے. جواب تو کوئی ملتا نہیں ہے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب، مجھے شہباز رانا اور سلیری صاحب کی باتوں پہ ہنسی آ رہی ہے اور پاکستان کی قسمت پر رونا آ رہا ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میری پیشگوئی یا میرے سینس سے مختلف نہیں ہے. آپ میرے 16 دسمبر 2021 سے لے کر پچھلے ہفتے تک جب میں کربلا سے واپس آیا ہوں، میرے پروگرام سن لیں. ایوری تھنگ 110% وہ ہو رہی ہے جو میں سمجھتا ہوں، جو میں دیکھ رہا تھا، جو ہونا ہے، اور میں آپ کو یہی بتا سکتا ہوں کہ آگے کیا ہونا ہے. یہ دونوں حضرات جو ہیں، شہباز رانا سے مجھے بڑی شکایت ہے کہ انہوں نے مجھے جب میں پاکستان سے باہر تھا اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا کہ میں 3rd rate پرسن ہوں. مگر کوئی بات نہیں، وزیر خزانہ صاحب نے بات کی تھی. سر وزیر خزانہ صاحب تو کہہ رہے ہیں آپ نہیں، اس کو چھوڑے، شہباز کو چھوڑے. شبر بھائی یہ بتائیں، وزیر خزانہ نے تو کہا ہے کہ آپ کو جیل میں ہونا چاہیے. آپ نے بہت زیادہ کوئی وہ دے دی تھی ان کو، بزنس مین کو پیسے ویسے زیادہ دے دیے تھے. دیکھیں میں ان کے جواب پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. میں نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا جب میں نجف اشرف سے نکلا تھا، تو میں نے ٹویٹ یہ کیا تھا کہ انہوں نے جو بیان دیا ہے اس کو میں نے ان حضرات کے حوالے کر دیا، ان ہستیوں کے حوالے کر دیا جو نجف اشرف اور کربلا میں ہیں. اگر آپ ان کے اسپیسیفک بات کا جواب نہیں دینا چاہتے، یہ بتائیں اکنامک پلان نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ نہیں، اچھا میں اسپیسیفک بات کا جواب دے دیتا ہوں. اس کو بھی نہیں. مالک صاحب، میں پاکستان میں کوئی بھی بندہ وہ میری ذات پہ کمنٹ کرنے کا حق نہیں رکھتا. میرا صرف ڈار صاحب سے صرف یہ سوال ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ریفنڈ دے دیے، یہ انہیں کس نے بتایا کہ میں نے کس کو ریفنڈ دیے؟ اگر ان کے پاس یہ پتا ہے کہ میں نے ریفنڈ آؤٹ آف ٹرن دیے یا میں نے ریفنڈ کسی کو اپنے کلائنٹ کو دیے، تو وہ اس کھانچے میں وہ جیل چلے جائیں گے، کیونکہ پاکستان میں ٹیکس کی انفارمیشن کانفیڈینشیل ہوتی ہے. اور یہ شہباز رانا آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، یہ اتنا انٹیلیجنٹ آدمی ہے کہ جب یہ سٹوری آئی تھی تو اس نے یہ کہا تھا کہ بینکوں کو ریفنڈ دیا، اس نے نام نہیں لکھا تھا. اگر ڈار صاحب نے یہ کہا نا کہ میں جیل جاؤں گا اور ریفنڈ دے دیے، تو ٹیکنیکلی ان کو کانفیڈینشیلٹی آف انفارمیشن کی بریچ پہ جیل جانا چاہیے.
اور اگر میرے خلاف کوئی چارج ہے مجھے جواب دے دے. اچھا چھوڑے, Do you want a quick comment on this? نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں زیادہ بات کروں اس میٹر پر. میں نے بریک لینی, لیکن کیونکہ آپ کی بات ہوئی ہے تو you're right. میں نے شبر زیدی کی ذات کے خلاف اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں لکھا. اس پریس کانفرنس میں ڈار صاحب نے 2 الفاظ ان کے بارے میں کہے کہ یہ 3rd کلاس شہری ہیں, یہ لفظ انہوں 3rd کلاس شہری یا کچھ اور وہ جملہ وہ ریکارڈ کے اوپر ہے, یہ 3rd کلاس ہے, نان اینٹیٹی ہے. تو جو بھی ڈار صاحب نے کہا تھا اس کو میں نے انورٹڈ کاماز میں لکھا ان کی طرف سے, کیونکہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی, میڈیا کے اوپر تھی, اور تاکہ کہیں یہ امپریشن آ جائے کہ میں جواب سر میں آتا ہوں, شبر بھائی میں آتا ہوں, پریس کانفرنس تھی اس کے اندر یہ بات انہوں نے کہی. آپ نے منسٹر کو کوٹ ان کوٹ, اچھا تو بات کرنے دینے میں آتا ہوں آپ کے پاس شبر بھائی. ایک چیز یہ کہ وہ منسٹر کی سٹیٹمنٹ آج بھی آن دا ریکارڈ موجود ہے, وہ دیکھ سکتے ہیں. میری ذات کی طرف سے کبھی بھی کسی کے لیے بھی میں ایسا لفظ استعمال نہیں کروں, میرا اس چیز سے ان کو پتہ ہے میرا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے. ایک چیز. دوسرا جو انہوں نے اسٹوری کا ریفر کیا, یہ جو ایشو جو ڈار صاحب اصل میں جو بون آف کنٹینشن ہے, یہ ایک سوال نیشنل اسمبلی میں شبر زیدی صاحب میموری سے بات کر رہا ہوں, کوئی چیز اوپر نیچے ہوگی تو مجھے معاف کیجیے گا, کہ ایک نیشنل اسمبلی میں ایک سوال غالباً شزا فاطمہ خواجہ صاحب کی طرف سے جمع ہوا. اس سوال کی کاپی ایک میرے پاس آتی ہے, اس میں ان اداروں کے نام دیے جاتے ہیں کہ ان اداروں کو کیا انہوں نے ایز اے چیئرمین انہوں نے ریفنڈز دیے یا نہیں دیے. تو اس وقت بھی میں جب یہ اسٹوری کر رہا تھا تو میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا تھا اسٹوری کرنے کے دوران یا بعد میں, مجھے وہ چونکہ پرانی بات ہے مجھے یاد نہیں ہے, غالباً 20 یا 21 کی بات ہوگی, مجھے سال بھی یاد نہیں. وہ اسٹوری ریکارڈ, میری اسٹوری بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ انہوں نے ایلیجڈلی ان کو آؤٹ آف 10 ریفنڈز دیے ہیں. وہ ایک سوال کیا گیا تھا نیشنل اسمبلی میں, بعد میں پھر وہ سوال کسی طریقے سے وڈرا ہوا یا کروایا گیا. ٹھیک ہے, وہ اس کی پوری ہسٹری وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. تو میری جہاں تک ذات تک کی بات ہے, آج تک آپ نے دونوں ایک جگہ آپ نے کوٹ کیا, ایک جگہ آپ نے وہ سوال کو نیشنل اسمبلی والا کی, اور ان کو شبر جیسے نہیں ایک سیکنڈ, مجھے جواب دینے کا حق ہے. دیکھیے میں نے کہا نا کہ شہباز رانا انٹیلیجنٹ اور سمجھدار آدمی ہیں. اس نے یہ لکھا کہ بینکوں کو ریفنڈ ایشو ہوئے ہیں, مگر اس نے لیگل پوزیشن کو دیکھتے ہوئے ان بندوں کے نام نہیں لکھے جو کہ جس کا حق شزا خواجہ کو نہیں تھا, وہ انلیگل تھا. یہ انٹیلیجنٹ آدمی اس نے نہیں لکھی ہے, مگر شزا خواجہ نے ان کے نام لکھے جس کے بیس پر وہ میری حساب سے ڈسکوالیفائی ہو سکتی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شبر زیدی صاحب نے ریفنڈ ایشو کیے, انویسٹیگیٹ کرے, وہ کس کو ریفنڈ دیے یہ آپ ڈسکلوز نہیں کر سکتے, اور شہباز رانا نے ڈسکلوز نہیں کیا, اس نے صحیح کیا. مگر میرا جو پہلے والے بات کا سوال ہے, میں شہباز میں آپ کے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتا ہوں, مگر جو میں پاکستان میں نہیں تھا, مگر جو میں نے ڈار صاحب کی اسپیچ کو پڑھا, اس نے یہ کہا کہ یہ 3rd ریٹ بات ہے, مگر آپ نے 3rd ریٹ بات کو لکھا 3rd ریٹ پرسن, جو میرے حساب سے آپ کی بات انورٹ قوم میں غلط تھی. مگر مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے, آپ میرے بارے میں جو دل چاہے لکھے, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. چلے وہ تو ریکارڈ میں آ جائے گا, لیکن ایک چیز تو کلیئر ہے کہ انہوں نے جو بھی ڈائریکٹ کوٹ انہوں نے انہی کو کیا ہوا ہے منسٹر کو. سو آئی تھنک ہماری بات ڈیورٹ ہو گئی. نہیں سر, نہیں یہ غلط ہے, یہ بات نہیں, یہ بات غلط ہے. چلے ہم بریک لے لیتے ہیں. سر مجھے ایگزیکٹلی مجھے بریک لینا ہے, میں بریک کے اندر کوشش کرتا ہوں ریکارڈ بھی ہم چیک کر لیں بریک کے اندر, اور بتائیں ہم بریک میں ریکارڈ بھی چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد آ کے پاکستان کی اکانومی پہ بات کریں گے. جی ویلکم بیک. میں ہم نے وہ بحث اب چھوڑ دے, کیا نہیں ہوا, بڑی لمبی بحث ہوگی. اس میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں, میں نے اس وقت بھی چیئرمین کو کہا تھا جب میں نے یہ اسٹوری کی تھی, ان کا یہ خیال ہے کہ یہ پریویلیج انفارمیشن ہے. میں نے کہا نہیں, جو چیز پارلیمنٹ کے اندر ڈبیٹ ہوتی ہے, کویسچن آنسر ہوتے ہیں, وہ پریویلیجڈ ہوتی ہے. شزا فاطمہ خواجہ نے اگر ان کے نام لیے ہیں تو اس کے پاس انڈر دا کانسٹیٹیوشن وہ اور انڈر دا رولز آف دا جو نیشنل اسمبلی ہوتے ہیں, شی از پریویلیجڈ, شی کین ٹیک دی نیمز. تو میرے سے ڈفرنس آف اوپینین اس وقت بھی تھا ان کے ساتھ, شبر صاحب کے ساتھ, اور آج بھی ہے. اچھا یہ جو بزنس ایز یوزول چل رہا ہے ویری کوئکلی شہباز, یہ جو 100 بلین کا وہ بڑا ڈرامہ ہوا تھا کہ جی بینکس نے لٹ مچا دی اسپیکولیشن میں, اس پہ کیا بنا؟ وہ بھی ان کو بھی ہاتھ نہیں ڈالا. اب حکومت اگر بینکوں پہ ہاتھ ڈالتی جو اگر سر شبر بھائی اب آگے چلتے ہیں, میرا بہت ٹائم لگ گیا اس پہ, شبر بھائی بہت ٹائم لگ گیا اس بات پہ. No, I will go out.
I will go चले on, sir. quickly, I'll give you देखिए, 50 मेरी बात seconds, सुनें। कोई बात ये खत्म करें गलत इसको। बात की इसने, प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन है जी जी बताइए। नहीं, ये जो कह रहे हैं ना प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन नहीं है, नहीं है ये प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन। प्लीज डोंट मेक अ रॉन्ग स्टेटमेंट, प्लीज। मेरे पास लीगल ओपिनियन इसके ऊपर। चले Please इस don't पे make फिर कर लेंगे। शबर भाई आगे चलते हैं। ये मुझे बताओ वो बैंकों disqualify का हो क्या जाएगी। है? बैंकों का पैसा दे रहे हैं कि बैंकों पे फाइन देखिए, का? नहीं नहीं, मेरे बात, या पॉइंट इज टेकन शबर भाई, या पॉइंट इज टेकन, या पॉइंट इज पाकिस्तान टेकन। में पाकिस्तान में किसी को हक हासिल नहीं है कि शब्बर जैदी की जात पे क्रिटिसाइज कर सके। ठीक है, किसी को हक यू नहीं। मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। अच्छा, ये मैं असल इन चीजों से में बालातर हूं। शब्बर जैदी साहब इन चीज़ों को पर्सनल ले जाते हैं। हमारा काम है रिपोर्टर है, हमने जो कोई कहता है वो कहेंगे। इनको मैं भेज दूंगा इस प्रोग्राम के बाद, इनको मैं वो क्लिप भेज दूंगा जहां पे इनके बारे में डार साहब ने बात की ठीक है। है, ताकि कहीं ये इंप्रेशन आ जाए मैंने इनकी सर, जात के सर, ऊपर मैंने- बात की है। ये जरूरी है शहबाज, सर। शहबाज, मैं मैंने अपने क्लिप आप को इन चीज़ों से बहुत दूर रखता हूँ, क्योंकि मुझे किसी की जातियत से कुछ लेना देना नहीं। मैंने क्लिप अच्छा, अच्छा, मेरा सारा प्रोग्राम शबर साहब बस मैंने बहुत हो गया दिया है, आपकी इसमें। बात शबर साहब आई हैव टू मूव ऑन, बिकॉज़ दूसरा- मेरा सारा प्रोग्राम अब इसी में खत्म हो गया। आई नीड टू टॉक अबाउट इकोनॉमी। दूसरा उधर बात 100 आपने बिलियन कहा बैंकों वाला, हाँ। ठीक है। बैंकों में अब इनके ये नहीं, एक मुसीबत काट में दें इसके हुकूमत ऊपर। इस तरीके से फंसी हुई है कि अगर उनके ऊपर जुर्माना करते हैं बैंकों के ऊपर, जो कि उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि उन्होंने रॉन्ग डूइंग की है, ये एस्टैब्लिश नहीं कर सके, जो मेरी जराए से इतला है कि उन्होंने किसी कानून की खिलाफ वर्जी की है, ठीक है। ठीक है। उनके जो मार्केट के अंदर जो बिहेवियर है बैंकों का, उसकी इन्होंने वायलेशन का, Unethical है, illegal नहीं है, मतलब उनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है, तो किस लॉ की वायलेशन है वो ये एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। अच्छा, बट अगर ये बैंकों के ऊपर जुर्माना करते हैं, जो इससे बढ़कर इनके लिए मालिक मसला साहब- हो जाता है, बैंक्स जो हैं वो कल गवर्नमेंट की जो ऑक्शन होती है कर्जा लेने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट एक खदशा इनको है वो नहीं करेंगे। उनसे इन्होंने पैसे ले उन्हीं से पैसे ब्लैकमेल हो रहे हैं, बेसिकली बैंक से कोई ब्लैकमेल हो रहे हैं। बहुत ज्यादा, एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे नहीं लग रहा कोई मेजर्स उनके खिलाफ आ रहे हैं। जो डार साहब कह रहे हैं कि उनके ऊपर मैंने मैं आता हूं शहबाज साहब, एक जो सेकंड। मैंने उनके ऊपर टैक्सेस लगाए हैं, जो डार साहब कह रहे हैं कि दो ही ऑप्शन हैं जो उन्होंने कहा है कि या तो आप जुर्माने करें, जुर्माना करते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होगा और वो स्टेट बैंक की किटी में जाएगा। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि मैंने उनके ऊपर टैक्सेस के जरिए उनको पनिश करना को 35-37 अरब रुपया या कितना वो बैंकों से लेना चाह रहे हैं थ्रू टैक्सेस। बट जो टैक्सेशन है वो उसकी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती जो किसने क्रिमिनलिटी कमिट की है। अगर किसी ने इलीगैलिटी क्रिमिनलिटी कमिट की ठीक, है, सही है। जुर्माने को टैक्स। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, हर जगह एक पावर ग्रुप बन गया, बैंक्स जो मर्जी करें, उन्होंने 100 बिलियन जो उन्होंने कमाया सो कमाया, लेकिन जो उन्होंने मार्केट का बुरा हाल किया, इकोनॉमी पे जो उसका इम्पैक्ट आया, डॉलर का खिलवाड़ जो हुआ और अननेचुरल स्पाइक्स आई, उससे जो एक बारी महंगाई चढ़ गई वो तो नीचे आती नहीं है। तो उनका इनडायरेक्ट डैमेज, कोलैटरल डैमेज तो लोग हुए, लेकिन गवर्नमेंट हाथ नहीं डाल सकती बिकॉज उनसे ही पैसे मांगने हैं। यही हाल हम डिफरेंट लॉबीज में देख रहे हैं। तो मुझे एक चीज बताएं फिर, सर, मैं जवाब डू वी हैव मैं गवर्नमेंट के पास फिर प्लान है क्या? मुझे तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कोई प्लान है। मैं शहबाज साहब आता हूँ आपके पास। देखिए, जो भी प्लान थे ना, और आपका जो पिछला सवाल भी था चाइना वाला भी, हर चीज़ जो है इस वक्त एक अनसर्टेनिटी की नज़र होती चली जा रही है। और इस वक्त फायर फाइटिंग चल रही है। वो जो 100 किलोमीटर पर वो जो उनकी मैराथन थी, वो फायर फाइटिंग का एक हिस्सा है कि आप इस वक्त मोमेंट टू मोमेंट अपने डिसीजन चेंज कर रहे हैं, मोमेंट टू मोमेंट आप अपनी स्ट्रेटजी बदल रहे हैं। जब आप बात करते हैं यहाँ पर डिप्लोमेट से, चाइनीज़ से, सऊदी से, तो वो आपको बहुत क्लियर बताते हैं कि वो वेट एंड सी की पॉलिसी पे नहीं, अब बैठे हुए 22 बिलियन हमने इस साल देना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई 4 बिलियन पड़ा हुआ है बैंक में अपना, 5-6 बिलियन आप कहते हैं कि सरकारी अपने प्राइवेट बैंक्स में पड़ा हुआ लोगों का। हमारे पास अभी कर्जा सामने से आ नहीं रहा। ये 22 बिलियन हम कहाँ से देंगे? उसी 22 बिलियन के लिए तो ये कोशिश, इसीलिए एक तो वो जो नंबर जो हैं उनको डिस्प्यूट करके कोई 2 बिलियन वहाँ से कम करने की कोशिश की जा रही है। 22 से 20 अच्छा हो जी, गया। 19 हो गए इस वक्त। तो एक डॉलर के लिए वो बहस चल रही है ना। और उसके बाद फिर आप अपने दोस्त ममालिक की तरफ देख रहे हैं। मैं आ रहा हूँ आपके पास शबर, आपका जो आपकी सियासी सूरत हाल को देख रहे हैं, तो बहुत क्लियर कट एक जगह पे एक निजी महफिल में चाइनीज़ डिप्लोमेट का उसने कहा जी कि हमारी जो दोस्तियां हैं वो हुकूमत के साथ होती हैं, और जब हमें नहीं पता कि हुकूमत कौन है? 2 महीने बाद किसकी हुकूमत होगी, तो ऑल वी हैव टू डू इज़ वेट एंड सी। तो ये जो आपने शुरू में अपने इब्तदाइये में बोला था पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, दैट इज हॉन्टिंग अवर इकोनॉमिक आर्मी तो कहीं नहीं जा रही, तो फिर आर्मी चीफ की सर्टेनिटी के लिए लाए। इसीलिए तो फिर बिजनेसमैन जो है वहीं पे गए ना, उनको तो लेकर। आर्मी चीफ को मिलवा दें मेरा ख्याल सऊदीज के साथ भी और बाकी। मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ हो रहा होगा। शहबाज साहब ये बताएं, ये जो 22 बिलियन डॉलर है ये कहाँ से आएगा इस साल में? देखिए जी, मैं अब समझता हूं कि हमारे 45 मिनट ज़ाय हो गए, हम कोर इशू पे नहीं आए। देखिए जी, मैं आपको सिंपल बात बताता हूं। जब IMF ने मार्च में अपनी रिपोर्ट रिलीज की थी लास्ट ट्रांच,
تو انہوں نے پاکستان کا فیوچر کا فورن کرنسی کا فلو دے دیا تھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو اگلے 5 سال میں 55 بلین کی شارٹیج ہوگی. اگر ہم لون نہیں ری پے کریں پھر بھی 55 بلین کی شارٹیج ہوگی. اور انہوں نے کہا تھا یہ ہم ایف ڈی آئی کے تھرو پورا کریں گے. اور جس طرح سید نے کہا ہے, مرتضی سید نے, کہ ہماری لون کی پیمنٹ 35 بلین بن رہی ہے, تو ہمارے پاس آئی ایم ایف کی انسٹالمنٹ اگر آ بھی جاتی ہے, اور اس کے اوپر میں نے آج آرٹیکل لکھا ہے بزنس ریکارڈر میں, آپ چاہیں تو پڑھ لیجئے گا کہ ہمارا کیش پوزیشن کیا ہے. اگر ہمارے پاس آئی ایم ایف کی انسٹالمنٹ آ بھی جاتی ہے تو ہمیں پاکستان کو ری پروفائلنگ اور ری شیڈولنگ آف دی اپنے ڈیٹ کرنی مجبوری ہے, اور ہمیں ایڈیشنل ڈیٹ بھی چاہیے گا. یہ ایک ایسی ریئلٹی ہے جس سے کوئی انکار نہیں. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کا جون میں آئی ایم ایف پروگرام آپ ختم کر لیتے ہیں تو آپ کو امیڈیٹلی ایک اور آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑے گا. جی 110%. اور نہیں, ایک پروگرام نہیں, اس کے بعد 10 سال کا پروگرام. پاکستان کی معیشت کو 10 12 15 سال تک کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. یہ پروڈکشن میری بھی ہے, یہ پروڈکشن میری آج سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں باقیوں کا ویو لے لوں. ڈاکٹر صاحب گول باتیں. سر اس میں اب یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ کتنی جلدی یہ ایکشن لیا جاتے ہیں. میں جو دیکھ رہا ہوں کہ جون میں یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ختم کر کے ایک 2 صورتیں بنے گی. یا تو کہ الیکٹورل بجٹ آئے گا جس میں بڑے میاں صاحب واپس آئیں گے, ایک ریلیف جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا تاکہ الیکشن میں جایا جا سکے, یا پھر آپ کا جو بجٹ ہے وہ بہت ہی ٹف ہوگا جو کہ آئی ایم ایف کی. لیکن آپ کو نیا آئی ایم ایف پروگرام نظر آ رہا ہے. وہ تو لازمی نظر آ رہا ہے, لیکن وہ جو بجٹ ہے جون کے بعد, وہ جون کا بجٹ یا تو پرو الیکشن بجٹ ہوگا جس میں میاں صاحب کی واپسی ہوگی, یا پھر آپ واحد آدمی ہیں جس کو لگتا ہے کہ پروگرام میں الیکشن ہو رہے ہیں, وہ بہت ٹف, یا وہ بہت ٹف بجٹ ہوگا جو کہ پرائر کنڈیشن میٹ کروائے گا اگلے پروگرام کے لیے. تو پھر آئی ایم ایف آپ کو ابھی تو وہ صرف پروگرام کے دوران کہہ رہے ہیں, پھر وہ کہیں گے جی کہ اس بجٹ میں یہ چیزیں پہلے سے آپ کریں اور پھر آپ اگلے پروگرام. مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا, بریک سے آ کے شہباز آئی ایم گوئنگ ٹو آسک یو دی سیم کوسچن کہ اس جون کے بعد ایک نیا آئی ایم ایف پروگرام نظر آ رہا ہے, جیسے شبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک نہیں, آپ کو 10 سال کا پرابلی ایکسٹینڈڈ میں جانا پڑے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو اینڈ لیس, ابھی اگلے 2-3 سال تو چیخیں نکل جائیں گی ہماری. اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اگر آئی ایم ایف کا ہم کمپلیٹ کر بھی لیتے ہیں تو ہمیں فوراً دوسرے آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑے گا, اور 5 سال کے لیے نہیں, شاید 5 سال کے 2 یا 10 سال کا ایک, اور یہی دونوں باقی کا خیال ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں کہ اس پروگرام سے ایک نئے پروگرام میں جو ٹرانزیشن ہوگی یا ہونی چاہیے وہ سیم لیس ہونی چاہیے, کہ جیسے پروگرام ختم ہو آپ کا نیا پروگرام تیار ہو اور اس پر اس کی جو پرائر ایکشن ہے وہ میٹ ہو چکے ہوں. اور میں دیکھیے رہا ہوں کہ اس کے اوپر جو ڈسکشن ہے نئے پروگرام کی وہ آپ جون میں نہیں کر رہے ہوں گے, وہ آپ ابھی اپریل میں کر رہے ہوں گے, جب یہ والا مشن. اپریل میں تو پرانا ختم نہیں ہو رہا تو نئے کی کہاں سے کریں گے؟ اگلا مشن آئے گا 10واں 11واں ریویو تو کرنا ہے. اگر آپ کو اور پیسے چاہیے تو ابھی $3.5 ارب آئی ایم ایف نے آپ کو دینا ہے, تو یہ ٹرانس آپ کی ہوگی. اگر ہو گئی تو اس کے بعد جب اگلی ٹرانس کے لیے مذاکرات کے لیے آئیں گے تو پھر جو اگلا مالی سال 2023-24 ہوگا اس کی چیزیں ابھی ڈسکس ہوں گی اپریل مئی کے اندر. جب بھی مشن آتا ہے, اپریل میں آتا ہے, مئی میں آتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ جو مشن آئے گا وہ یہ چیزیں طے کرے گا کہ آپ نے اگلے مالی سال میں اگر نئے پروگرام میں جانا ہے تو اس کی کنڈیشنز کیا ہوں گی. تو یہ کوئی دور کی بات نہیں. ہاں یہ شاید ممکن نہیں ہے کہ آپ 10 سال کا آئی ایم ایف کا پروگرام کریں. ان کے جو مختلف ڈیٹ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں, پروگرام ہوتے ہیں, ڈاکٹر عابد صاحب کو زیادہ بہتر پتا ہوگا, اس کی ایک ٹائم فریم ہوتا ہے. غالباً ایٹ بیسٹ آپ 5 سال یا 3 سال کا شاید پھر وہی ہوگا نا, وہ آپ کا کوٹا بھی ہوتا ہے نا. جتنی اب آپ کی ریکوائرمنٹس ہو گئی ہیں, ان ریکوائرمنٹس کے اندر آپ کو کوئی $20-25 ارب کا پروگرام تو نہیں ملنے والا نا. آپ کو پیسے ملتے ہیں اپنے کوٹے کے مطابق. جتنا بھی پاکستان کا کوٹا ہے اس وقت $3 ارب پلس ہے کوئی رفلی, جو پاکستان اس کے 200-300%, 400% میکس اس طرح یہ جا رہے ہوتے ہیں. غالباً جو میکسیمم یہ کوٹے کے اوپر گئے تھے
اس کے اگینسٹ وہ 2008 میں جب پروگرام ہوا تھا ہمارا 11.7 ارب ڈالر کا, وہ غالباً 400-450% آف پاکستانی کوٹا تھا. تو 10 سال کا پروگرام کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی 10 سال کا پروگرام ہوگا, یا یہ ایک پروگرام ہوگا 3 سال کا, لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ حالات اگلے کافی خراب. سلور جوبلی ہو رہی ہوگی, سلور جوبلی آپ کر رہے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, جو مہنگائی کا حال ہے, اگر ایک IMF پروگرام کی کنڈیشنز میٹ کر کے ہمارا یہ حال ہے کہ اس وقت تقریباً وہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ بھی نہ ہو تو 50-55% پہ مہنگائی چلی جائے گی, اگر یہ جون کے بعد ہمیں پھر دوبارہ جانا پڑتا ہے, فائنینشیل ایئر چھوڑے نا, جون کی بات ہے نا, 6 مہینے کی بات ہے, تو پھر یہ مہنگائی کہاں جائے گی اگر ایک اور فائنینشیل پروگرام؟ سر اکیلا پروگرام ایسے ہی ہے جیسے اکیلی میڈیسن کھانا, جہاں پہ کہ آپ کو فزیکل ایکٹیویٹیز بھی چاہیے, لائف سٹائل بھی چینج کرنا ہو, تو IMF جو ہے وہ آپ کی جگہ آ کے ریفارم نہیں کرے گی. پچھلے 23 پروگرام جو ہیں وہ ایک ہی وجہ سے, اور ان کا سلوشن بھی ایک ہے, پرابلمز بھی سیم ہے. جب تک ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں لے کے آتے اور ان ریفارمز کی طرف نہیں جاتے, اس میں ظاہر ہے کہ انفلیشن کے لیے سوشل پروٹیکشن اور ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف جانا ہوگا, لیڈ کیپچر ختم کر کے وہاں سے کشن لینا ہوگا, لیکن یہ کام IMF نہیں, یہ ہمیں خود کرنا ہے. جی شہباز صاحب. اچھا میں دیکھیں جی, پہلی بات تو میرے دونوں بھائی ایگری کر گئے کہ اگلا پروگرام آئے گا, اگلے کے بعد اگلا پروگرام آئے گا. دوسری بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو لکھ لیں کہ ہم 130 بلین کا جو ڈیٹ ہے یہ ری پے نہیں کر سکتے ان دا شیڈول جو ری پے ہونا ہے, تو اس ڈیٹ کو ری شیڈول ہونا ہے. اور بالکل شہباز صحیح کہہ رہا ہے, اس کی ری شیڈولنگ بھی موسٹ پروبلی جون سے پہلے ایگری ہو جائے گی, اور یہ ری شیڈولنگ 20 سال پہ جائے گی. آپ میری بات آج لکھ لیں. چلیے اگلا جو ہونے والا ہے وہ یہ ہونے والا ہے کہ جو ہمارا کرنٹ جو فسکل اکاؤنٹ ہے وہ بھی IMF کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور اس کے لیے اگلی اسمبلی یا یہ اسمبلی NFC ایوارڈ کو چینج کرے گی, جس میں لوکل ڈیٹ کی ریسٹرکچرنگ ہوگی اور ڈیفنس کا ایکسپینڈیچر ابو دا لائن چلا جائے گا. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ میری باتیں لکھتے جائیں اور اس کو 2 سال بعد 3 سال بعد چیک کر لیجئے گا. اور تیسری بات یہ ہوگی جو کہ ایگری ہونے والی ہے کہ پاکستان کی جو جیو سینٹرک پوزیشن ہے, جو کہ جس میں پاکستان کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ اپنی انرجی کی جو انڈیا کو ضرورت ہے انرجی کی, اس کے لیے درمیان میں بلاکیڈ ہے, اس پہ پاکستان ایک ریکنسیلیٹری پوزیشن کو اپروو کر ان کو پیسج دے گا ٹاپی میں اور ایران کے تھرو یا کسی قطر کے تھرو پائپ لائن کے, اور اس سے ہمیں ریزنیبل انپٹ آئیں گی, اور جس سے ہم اپنا IPP سیکٹر صحیح کریں گے اور پاکستان کو ایک نئے معاشی سفر پہ لے جائیں گے. یہ جو آنیاں جانیاں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں, اس پہ ہم نے اپنے پروگرام کا بھی 30 منٹ ضائع کیے اور پاکستان کا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں. پاکستان کا اکنامک روڈ میپ میرے حساب سے سیٹلڈ ہے, صرف ٹائمنگ کی بات ہے کہ کس نے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. شہباز یہ بتائیں, آپ تو ڈیل کرتے ہو پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی اور بیوروکریسی سے بھی, زیادہ پرابلم کیا آ رہا ہے؟ کیا بیوروکریسی پارٹ آف دا پرابلم بن چکی ہوئی ہے کہ نہیں اس سپیڈ سے موو کر رہی, اس پہ وہ انرجی نہیں ہے, وہ زیل نہیں ہے جس کو کہتے ہیں, اور وہ اپنے رویے بدلنے پہ تیار نہیں ہے؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں. بیوروکریسی کا ایک بہت بڑا نیگیٹو رول ہے یہ جو موجودہ حالات ہیں اس کے اندر. میں نے ایک چیز جو نوٹ کیا نا کہ اب بیوروکریسی کے اندر یاریاں تو پہلے بھی تھی, بیچ میٹس ہیں جسے خیال رکھنا, وہ اب بات اسی آگے بڑھ گئی ہے. اب جو یار ہیں ان کو امپورٹنٹ پوزیشن دی جاتی ہے منسٹری آف فائنانس میں. اگر سیکٹری فائنانس اس کا کوئی جاننے والا ہے تو اس کو پوزیشن دے گا, سیکٹری پاور ہے, سیکٹری پلاننگ ہے, یہ ہر منسٹری کے اندر یہ ہو رہا ہے. فائنانس کی تو آپ کو میں ایک بائی دا وے کا ایگزامپل دے رہا ہوں. اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوا ہے کہ جو کسی کا برا کام ہے نا وہ یاری میں چھپ جاتا ہے. ایک چیز. دوسرا پرابلم یہ آ گیا کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے نا, وہ جو موجودہ ریکوائرمنٹس ہیں پاکستان کی, دنیا کی جو نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اس سے اپنے آپ کو وہ نہیں کر سکے اکوپ, اس کی وجہ سے پیچھے رہ رہے ہیں. تیسرا ان کا جب حکومت, جو سب سے بڑا مسئلہ اس حکومت کا ہے, وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جیسا مضبوط ترین سیاستدان, اس کو بھی کئی جگہوں پہ پرابلمز آ رہی ہیں اپنے فیصلے امپلیمنٹ کرنے. ریئلی؟ جی. اور یہ جو بیوروکریسی کی یہ والا جو مزاج ہے نا, یہ اس وقت آتا ہے سامنے جب گورنمنٹ پولیٹیکلی بہت ویک ہو, جو کہ اس وقت ہے. اگر 10 سے 12 کولیشن پارٹنرز ہیں, ہر پارٹنر کی اپنی ڈیمانڈ ہے, تو ایسی صورتحال میں جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسرز ہوتے ہیں, جو سیکرٹریز آف دا منسٹریز ہوتے ہیں, وہ زیادہ پاورفل ہو جاتے ہیں. تو ان 3 فیکٹر کی وجہ سے جو بیوروکریسی کا رول خاص طور پر ان حالات میں ایمرج جو ہے وہ بہت نیگیٹو ہے. چلیں اسی بات پہ ختم کرتے ہیں. ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے ناظرین کہ ابھی نیکسٹ 3-4 سال ٹف ہے, اور وہ
ایکسٹریملی ٹف بھی تب ہے اگر آج اسٹرکچرل ریفارمز شروع ہو جائیں. لیکن ایک چیز جو بار بار ہمیں نظر آ رہی ہے اسلام آباد میں خاص طور پہ بیٹھے ہوئے, اور وہ میں شہباز کی بات کو ری انفورس کرنا چاہتا ہوں, وہ ہے بیوروکریسی کا رویہ. ایک سینس آف الارم اور ارجنسی ڈیفینیٹلی نہیں ہے ہماری بیوروکریسی کے اندر. آپ جب جائیں, ابھی منسٹری میں لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ایک chill.com ماحول ہے, لگتا ہے سب ٹھیک ہے, جیسے کہ بس تھوڑی بہت 19-20 ہے. 19-20 نہیں ہے. وی آر ان ڈیسپریٹ ٹائمس, وی آر آلموسٹ اے بینکرپٹ نیشن. لیکن ہمارے ان کے رویے, ان کی ورکنگ ہیبٹس کچھ چینج نہیں ہو رہا. سو آئی تھنک اگر اس ملک کو بدلنا ہے تو پھر جو بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پہلے اپنے ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کو رین ان کرے اور وہاں پہ صحیح لوگ لائے. اور جیسے شہباز نے کہا, دوستی یاریوں سے اس ملک نے بڑا نقصان اٹھا لیا. اگر ابھی بھی دوستی یاریاں چلیں تو پھر یہی چلیں گی, ملک نہیں چلے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.